नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रहमत रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन गिरामी, आज 15वां रोज़ा है और आज के दिन की मुनासबत से ही आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से, उनकी सिफ़ात के हवाले से, उनकी फ़जीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो सिफ़ात हैं, उनकी जो एक सच्चे मोमिन की सिफ़ात हैं, वो आज का मुसलमान अपने अंदर पैदा कर ले। और बेशक अगर वो सिफ़ात आज का मुसलमान अपने अंदर पैदा कर लेगा तो उसको ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी हासिल होगी बल्कि आखिरत में भी उसको कामयाबी हासिल होगी। एक और चीज़ मेरा ये ईमान है नाज़रीन के आज के दौर में ज़रूरत इस बात की है कि रोल मॉडल बनाया जाए आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात को। और अगर हम रोल मॉडल बनाने के लिए कामयाब हो गए, अपने बच्चों को ऐसी तालीम व तरबियत हमने कर दी जिस तरह के उसूल अहले बैत की जानिब से हमें बताए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो सिफ़ात बताई गई और एक सच्चे मोमिन की पहचान बताई गई, अगर वो तमाम चीज़ें आज का मुसलमान अपने अंदर पैदा कर लेता है और अपने बच्चों के अंदर पैदा कर लेता है तो मेरा ये ईमान है कि ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल हमें होगी बल्कि हमारी आखिरत भी समझ जाएगी। नाज़रीन गिरामी, बाकायदा तौर पर आगाज़ करूँगा, हदीस मुबारका का तर्जुमा आपके सामने रखूँगा। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हमारे ये दोनों बेटे यानी हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जवानाने जन्नत के सरदार हैं। इनका दोस्त हमारा दोस्त और इनका दुश्मन हमारा दुश्मन है। इसी तरह एक और जगह पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो बेहद कीमती चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। वो क्या है? नंबर 1 अल्लाह की किताब और नंबर 2 मेरी औलाद यानी कि अहले बैत। जब तक तुम इन दोनों से जुड़े रहोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गुफ्तगू का नाज़रीन बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। नुरीद फ़ातिमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज़ स्टूडियोज़ में, बड़े बेहतरीन अंदाज से अहले बैत का तज़किरा करती हैं। तीसरे रोज़े में भी हमने आपको दावत दी और आप आईं और हमारे दिलों को आपने मुनव्वर किया। जिस तरह से आपने ज़िक्र अहले बैत किया, आज भी आप आई हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मोहम्मद मुशाहिद हुसैन कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, नातख़्वाह हैं और अपनी बेहतरीन आवाज़ के साथ हमारे दिलों को मुनव्वर आज करेंगे। फ़ातिमा साहिबा, सबसे पहले अगर आगाज़ करें गुफ्तगू का तो इस्म से, नाम से आगाज़ कर लेते हैं। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इस्म गिरामी हसन इल्हामी है, नाम से आगाज़, उसके बाद फ़ज़ाइल की तरफ आएंगे। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने आज के ख़ास दिन पर, जिसमें अल्लाह की रहमतों, उसकी बरकतों, उसकी करम नवाजियों का एक निस्बत से नुज़ूल अल्लाह ने बढ़ा दिया है, उस दिन में मुझे मदऊ किया और इस ज़िक्र नूर के साथ जुड़ने की तौफीक अता की। अल्लाह करीम इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दूसरे नंबर पर आपको और आपके चैनल की वसातत से तमाम आलम इस्लाम को, तमाम अहले मोहब्बत को, तमाम मुहिबान अहले बैत को बहुत बहुत आज सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मुबारक हो, क्योंकि ये वो मुबारक हस्तियां हैं जिनके बारे में बेदम ने कहा था कि बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुस्तफ़ा अली। बहुत ही खूबसूरत आपने पहला ही सवाल नाम की निस्बत से पूछा। मैं जब स्टूडियो में आई, मैंने आपसे आपका नाम पूछा, आपने बताया ज़ैनुल हसन, तो मुझे खुशी हुई कि अल्लाह करीम ने उम्मत मोहम्मद या अला साहिब सलात के अंदर वो माँ बाप, वो साहिबान शऊर अल्लाह रब्बुल करीम ने पैदा फरमाए हैं कि जो निस्बतों का तहफ़्फ़ुज़ अपनी औलाद का नाम रख के करते हैं। तो उनके ग़ुलामों के नाम, जिन जिन के नाम हसन हैं आज के दिन, उनको भी मुबारक हो, क्योंकि हसन नाम जो है, जैसा कि ज़ैन आपने कहा और रिवायत का हवाला भी दिया कि ये जन्नत से आए हुए नाम हैं और इनके बारे में सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने अकाबिर के नाम पर जो है अपने बेटे हसन का नाम सैयदना शब्बर,
حسین کا نام شبیر اور محسن کا نام مشبر. سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کے تینوں بیٹوں کے نام اس نسبت سے رکھے, اور یہ وہ نام تھے کہ جو اللہ رب الکریم نے لوح محفوظ میں اپنے پاس سیو کیے ہوئے تھے, اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. عربوں نے جب ان ناموں کو سنا تو وہ انگشت بدردار بھی رہ گئے اور حیران بھی تھے کہ یہ اتنے خوبصورت نام. اور پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی بچے کا نام کیا رکھا ہے, تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپ ہی جو ہے وہ تجویز فرمائیں گے, مگر میں سوچتا ہوں کہ اس کا نام حرب رکھا جائے, کیونکہ آپ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی شان والے تھے. تو وہ جو شجاعت, وہ جو بہادری, وہ جو جنگی میدان سے آپ کو نسبت تھی, آپ نے تو اسی نسبت سے حرب سوچا. مگر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شہزادے کا نام حسن تجویز فرمایا, ان کو اپنی گود میں لیا اور فرمایا میرا بیٹا کہاں ہے. اور یہاں پر جو خاص بات ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بیٹی کا بیٹا میرا نواسا لاؤ, فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. تو اسی نسبت سے ہم کہتے ہیں کہ آپ سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, آپ شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں, کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی. وہ کہتے ہیں کہ ایک سینے تک مشابہ, ایک وہاں سے پاؤں تک, حسن سبتین کے جاموں میں ہے نیما نور کا, اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے عیاں, خط توام میں لکھا ہے یہ دورکا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہاں پر زین اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں وضاحت کرنا چاہوں گی خط توام کی, کیونکہ ہماری نیو جنریشن کو وہ نہیں پتا, اور یقیناً مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ خط توام کیا ہوتا ہے. تو ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ پرانے وقتوں کے اندر رازداری کے پیش نظر خط 2 قسطوں میں لکھا جاتا تھا. آدھی عبارت ایک خط میں لکھی جاتی تھی اور اس کی اگلی دوسری عبارت دوسرے خط میں لکھی جاتی تھی تاکہ کوئی پڑھ نہ لے, اور پھر اس کو مکمل مضمون کے طور پر 2 خطوں کو ملا کر پھر پڑھا جاتا تھا. پھر پتا چلتا تھا کہ یہ کیونکہ کھلے خط آتے تھے, اس میں اس وقت میں ڈاک کا ایسا نظام نہیں تھا. تو قربان جائیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے اس خوبصورت انداز سے آپ کی اس حدیث پاک کی شرح فرما دی کہ حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. یعنی حسن میری سری شہادت کا مظہر ہوگا اور حسین میری جہری شہادت کا مظہر ہوگا. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں, خود مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ حسن سر سے لے کر سینہ مبارکہ تک شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور حسین سینہ اطہر سے لے کے قدمین پاک تک سراپا شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور کیوں نہ ہوتا, اللہ رب الکریم نے جب آپ کے شہزادے سیدنا قاسم کو واپس لے لیا, سیدنا ابراہیم کو واپس لے لیا, اور اس کے بعد سورہ کوثر اتاری, انا اعطیناک الکوثر, تو پھر اس کے بعد اس کوثر کی شان والے اپنی بیٹی کے گھر جو شہزادے پیدا کیے, جن دونوں سے حسنین کریمین علیہ السلام سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانا تھا, ان میں اولین جو اس سورہ کوثر کے مظہر و مصداق ہیں وہ سیدنا امام حسن علیہ السلام ہیں. وہ آپ کے شہزادے جن سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلی. اور زین یہاں پر بڑی ہی میں دکھ کے ساتھ یہ بات شیئر کروں گی, میں رات بھی ایک میڈیا چینل پر بات کر رہی تھی کہ آج کا دن خاص طور پر ریمائنڈر ہے ہمارے اہل محبت کے لیے بھی, کیونکہ ہم اہل محبت نے بھی سیدنا امام حسن علیہ السلام سے بہت جفا کی ہے. آپ کا جو ذکر, آپ کی جو شان, آپ کی جو تعلیمات عام کرنی چاہیے تھی, جو آپ ڈیزرو کرتے تھے, جو قربانی آپ نے دی, جتنی آپ نے مشکلات کا جو ہے وہ صبر کے ساتھ, ہمت کے ساتھ, استقامت کے ساتھ آپ نے ان کو برداشت کیا, مقابلہ کیا, اور امت کی جمعیت کی خاطر آپ نے صلح فرمائی. حدیث پاک کی روشنی میں اس امت نے آپ کو اس درجے کا خراج تحسین پیش نہیں کیا. تو آج کے دن سیدنا امام حسن علیہ السلام سے محبت کے اظہار کا بھی دن ہے, اور اپنے ایمان کی تقویت کے لیے اس ذکر کو اپنی مجالس میں دوبارہ زندہ کرنے کا بھی دن ہے. بالکل آج کا دن ہے. اسی کے اوپر گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ابھی ایک نعت کو شامل کر لیتے ہیں. محمد مشاہد حسین قادری صاحب ہم موجود ہیں. جی مشاہد صاحب سنائیے گا کچھ اشعار. کر
کرم کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، سخاوت کی وراثت ہے، علی کے ہیں وہ گھر والے، علی کے ہیں وہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے، علی کے ہیں وہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ یہ شب ہے خادموں کی، یہ شب ہے خاتمہ کی، سویرا کا نوکر ہے، وہ جب چاہیں اثر دیں، وہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں وہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ نہ دو اے کوفیوں تانا، نہ دو اے کوفیوں تانا، کہ بارش مانگ لو رب سے، وہ مانگے تو ابھی برسے، وہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا کی وراثت ہے، وہ مانگے تو ابھی برسے، گھٹا کی وراثت ہے، علی کے ہیں وہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ وہ قیصہ گو ختیجہ کا، یا زہرا ہو یا زینب ہو، وہ قیصہ گو ختیجہ کا، یا زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیاء کی وراثت ہے، علی کے ہیں وہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ وہ پتھر مارنے والوں، وہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، عطا کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے، دعا کی وراثت ہے، علی کے ہیں وہ گھر والے،
نبی کے ہیں وہ گھر والے، وفا کی وراثت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوبصورت کلام علی کے ہیں، وہ وفا ان کی وراثت ہے، اور جس طرح کی وفا علی کے گھر والوں نے کی بے شک آج تک دین محمدی کے لیے کوئی بھی نہیں کر سکا۔ ناظرین ابھی ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں سیرت اور شخصیت کے اوپر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نورید فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرفراز تیمور قادری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، نعت خواہ ہیں، کچھ ہی دیر میں چند اشعار نعت کے بھی ان سے سنیں گے۔ نورید فاطمہ صاحبہ گفتگو کر رہے تھے، اسم کے اوپر گفتگو آپ نے کی، بڑا بہترین طریقے سے آپ نے بتایا ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان مصطفیٰ میں خوشی کا منظر کیا تھا، ذرا بیان کر دیجیے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت موڑ آپ نے لیا ہے گفتگو میں۔ میں چاہ رہی تھی اسی پہ بات کرنا، کیونکہ جو گزشتہ سے پیوستہ وہ جو ایک تکلیف تھی، ایک دکھ تھا، ایک کرب تھا کہ گلی محلے میں، چوک چوراہے میں وہ جو ہے ابو لہب اور عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل اور ابو جہل، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کے تانے دیا کرتے تھے، اب اس کے بعد ضروری تھا کہ تشفی بھی اسی درجے کی اللہ کریم کی بارگاہ سے ہو۔ تو قربان جائیے اللہ رب الکریم کے رحمت، اس کے کرم، اس کے فضل کے، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت میں آپ کی شہزادی سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنے قانون فطرت کو ہی بدل دیا۔ لوگوں کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اللہ رب الکریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو ان کی شہزادی اور شہزادی کونین، مخدومہ کونین، سیدات النساء حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے آگے بڑھایا، اور ان کی گود میں پھر پہلا چاند، بلکہ چاند تو کہنا ہی میں سمجھتی ہوں آپ کے حسن پاک کی جو ہے وہ شایع نشان نہیں، کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا چاند کے چہرے پہ داغ، حضرت کا چہرہ صاف ہے، اور یہ تو وہ نور ہے کہ جو نور والضحیٰ، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مستنیر تھا۔ تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ناپاکی، کوئی رجس، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی اس طرح کی خطا منسوب کی جائے جو آج کل ارد گرد سے ہم آوازیں سن رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب الکریم نے ان کو شان طہارت دے کر آیہ تطہیر کی روشنی میں وہ شان عطا فرمائیے کہ ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کی کمی کو، ہر قسم کی جو خامی ہے اس کو ان سے دور رکھا ہے، اور نہ صرف ان سے دور رکھا ہے بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ اس حدیث پاک کے مصداق، اس آیہ کریمہ کے مصداق وہ حدیث بھی ہے جس کے تحت اللہ نے ان بد فطرت اور بدتینت لوگوں کو ان کے ذکر سے بھی دور رکھا ہے جو ان کی شان طہارت کے آشنائی نہیں رکھتے۔ تو آپ نے اس گھر کی خوشی کی بات کی ہے، کیا خوشی کا عالم ہوگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلے مجھے بتانا، پھر آپ تشریف لاتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں میرے بچے کو لاؤ، مجھے دو، میری گود میں دو میرے بیٹے کو، پھر آپ چہرہ اطہر کو چومتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام تجویز فرماتے ہیں، پھر آپ تہنیک فرماتے ہیں، تہنیک گھٹی کو کہتے ہیں، اور ہمارے پنجاب کے اندر خاص طور پر یہ کلچر ہے، اور یہ جو ہے مختلف جگہوں پہ اس کو منع بھی کیا جاتا ہے۔ وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کچھ ایسی چیز ہے، لیکن ہاں البتہ سنت مطہرہ سے جو چیز ثابت ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہزادے کا نام حسن رکھا، اور اپنی زبان اطہر جو جس آپ کا لعاب دہن مبارک جس کنویں میں گر جاتا، وہ کھاری کنواں جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا، اور وہاں سے جو ہے وہ خیر کے چشمے ابل پڑتے، تو وہ زبان پاک آپ نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کے لعاب مبارک میں، ان کے منہ مبارک میں ڈال کر چوسائی، اور وہ اس طرح سے چوسنے لگے، روایات میں آتا ہے کہ جیسے کوئی کھجور کی گٹھلی کو چوستا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے لعاب مبارک کی گھٹی دے کر آپ سیدنا امام حسن علیہ السلام کا 7ویں دن عقیقہ فرمایا۔ گویا سیدنا امام حسن علیہ السلام وہ سنت بھی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ کے لیے لانے کا باعث بنے کہ جو آج میں آپ اپنے بچوں کی ولادت کے وقت میں ادا کرتے ہیں۔ تو 7ویں دن میں حکم دیا کہ بیٹے کی طرف سے 2 بکریاں یا 2 بکرے،
اور یا 2 دمبے اور بیٹی کی طرف سے 1 بکری یا 1 دمبا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے, عقیقہ کیا جائے اور اس کا اچھا نام رکھا جائے. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ناز برداریاں فرمایا کرتے تھے, تو وہ واقعات اس قدر خوبصورت ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر بار بار ان واقعات کو پریکٹیکلی دوبارہ دہرائیں. لیکن انفارچونیٹلی زین ہم نے اس سنت کے مظہر کو اپنی زندگی میں لاگو ہی نہیں کیا. کیا آج ہم اپنے بچوں کو کاندھوں پر اٹھا کر گلی میں سیر کراتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر مسجد میں لے جاتے ہیں؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کو پشت پہ سوار کر کے اور اپنی نماز کو جو ہے وہ طویل کرتے ہیں؟ مگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ آپ کے دوش مبارک پر جب یہ شہزادے سوار ہو جاتے تو آپ اپنا سجدہ طویل کر دیتے اور تب تک اتارتے نہیں تھے جب تک اپنی مرضی سے کھیل کے خود اتر نہیں جاتے تھے. پھر جب آپ رکوع میں ہوتے اور آپ کی ٹانگوں کے درمیان سے سیدنا امام حسن علیہ السلام گزرنا چاہتے تو آپ اپنی ٹانگیں مبارک کھلی کر دیتے اور وہ بار بار آپ کی ٹانگوں کے اندر سے گزرتے. پھر جب آپ کا کھیلنے کا جی چاہتا تو آپ بالکل جس طرح سے 4 دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں کے اوپر بندہ مڑ جاتا ہے, اس طرح سے زمین پر سواری بنتے, ان کو اوپر سوار کرتے اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے اندر ان کو گھماتے اور کہتے میں تمہاری سواری اور تم میرا سوار. کسی نے گلی میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کاندھوں پر شہزادہ مبارکہ کو سوار کیا ہوا تھا, تو کسی نے کہا کتنا اچھا سوار ہے, سواری کتنی اچھی ہے. تو آپ نے فرمایا یہ نہیں دیکھتے سوار کتنا اچھا ہے, کیونکہ سوار وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری جنت کے 2 پھول ہیں جن کو میں سونگھتا ہوں. اور لٹرلی باقاعدہ آپ جو ہے وہ حسنین کریمین علیہ السلام کو سونگھا کرتے تھے اور ان کی خوشبو محسوس کیا کرتے تھے. پھر آپ نے جن کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرا رہے ہیں, بہت خوش ہیں. تو میں نے وجہ پوچھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج لب خنداں کی وجہ تو ارشاد فرمائیے. آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ آپ کے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے اور آپ کی شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار کرنا بالکل مناسب نہیں لگ رہا. بچپن گزرا اسی کے اوپر گفتگو کریں گے, لیکن ابھی ایک بریک کے بعد ناظرین ہیڈ لائنز آپ جان سکیں گے اور اس کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے, ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نورید فاطمہ صاحبہ موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں, پروفیسر ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. سرفراز تیمور قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت خواں ہیں. پہلے نعت شریف کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم ڈسکشن کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. جی سرفراز صاحب. ٹوٹنے سے وہ میرے دل کو بچا لیتے ہیں, یہ نوازش ہے کہ محفل میں بلا لیتے ہیں, یہ نوازش ہے. کوئی کنگال ہو یا ہو کوئی دولت والا, وہ جسے چاہے مدینے میں بلا لیتے ہیں, یہ نوازش ہے. کربلا والے شہیدوں کے جو روئے غم میں, اس
اس کو سرکار ہر ایک غم سے بچا لیتے ہیں، یہ نوازش ہے۔ جو چلے جاتے ہیں پنجتن کی غلامی میں نظام، جو چلے جاتے ہیں پنجتن کی غلامی میں نظام، وہ صحیح تر ہے سے جینے کا مزہ لیتے ہیں، یہ نوازش ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام فراز تیمور قادری صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو پیش کیا۔ پروفیسر صاحبہ گفتگو کی جانب آئیں گے، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیجئے، فضیلت بیان کر دیجئے۔ یہ تو ایسا مضمون ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں اور آپ کے فضائل ختم نہ ہوں، بیان نہیں ہو سکتا۔ جیسے میں نے شروع میں حوالہ دیا سورہ کوثر کا، آیہ تطہیر کا، اس کے بعد آپ دیکھیے آیہ مباہلہ کے اندر بھی جن نفوس قدسیہ کا اللہ رب الکریم نے ہمیں خبر دی ہے، پتہ دیا ہے، ان کے اندر یہی 5 ہیں جس کے لیے میں نے بیدم کا شعر بھی پڑھا۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ رب الکریم نے وَبْنَاهُمَا جہاں ارشاد فرمایا 2 بیٹوں کی بات کی، وہاں پر بھی حسنین کریمین علیہم السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مباہلہ کے میدان کی طرف ہمیں رواں دواں نظر آتے ہیں۔ تو وہاں جو غیر مسلم ہیں، جو نصارہ ہیں، ان کو تو ان کے چہرے دیکھ کر سمجھ آیا کہ یہ جو ہیں ایسے چہرے ہیں، یہ ایسے روشن ضمیر والے لوگ ہیں کہ انہوں نے اگر ہاتھ اٹھا دیا تو روئے زمین پر کوئی بھی نصرانی نہیں بچے گا۔ مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ خوارج کے اندر سے ان لوگوں کو وہ شان نظر نہیں آئی کہ جنہوں نے ان کو زہر دے کر شہید کیا۔ سبز رنگ کو نسبت دی جاتی ہے سیدنا امام حسن علیہ السلام سے۔ میں سمجھتی ہوں گنبد خضرا کے اندر بھی یہ جو اس کے اوپر بھی یہ جو سبز رنگ ہے نا، یہ سیدنا امام حسن علیہ السلام کے اس زہر خوانی کا اللہ رب الکریم کی طرف سے اہتمام اور انتظام ہے کہ امت یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جن دونوں شہزادوں کو اپنا سر کہا، اپنی ذات سے جڑا ہوا اپنے بدن کا حصہ کہا، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، سیدنا مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو جو فرمایا اور ان کو اپنی ذریت فرمایا، اور جو خطبہ حجۃ الوداع کے بعد فرما دیا حدیث ثقلین میں کہ میں تمہارے پاس 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری آل، میری اہل بیت، میری ذریت، جب تک ان کو تھامے رہو گے تب تک گمراہ نہ ہوگے۔ تو امت یاد رکھے کہ کشتی نوح یہی ہے، ان کے در سے اور ان کی تعلیمات سے ہی جڑنے میں نجات ہے۔ بڑی زبردست گفتگو، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا اس کو انٹرپٹ کرنے کا، لیکن ابھی انفارچونیٹلی ہمیں اس کو ختم کرنا ہوگا، آج کی گفتگو کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ ناظرین کل پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، اللہ نے کے بعد۔